आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम या मुअल्लिमु इब्राहीम अल्लिमनी या मुफह्हिमु सुलैमान फहिमनी रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 17 हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। आज के सबक में हमने पढ़ना है इंशाल्लाह नज़ूल कुरान का मकसद। ये कुरान की एक आयत है, इसका हम तर्जुमा सीखेंगे और ग्रामर में हम अमर और नहीं वाले सीखे नए पैटर्न्स के नए अल्फाज के साथ सीखेंगे। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। आज के सबक में आपने 14 नए लफ्ज सीखने हैं जो कुरान में 1040 दफा आते हैं। इस तरह हम 208 अल्फाज सीख लेंगे 17 से 208 का टारगेट। और कुरान में ये 40,000 के करीब है। आप बहुत करीब पहुंच गए, 41,000 तक जाना है ना हमने। तो ये देखें 39,571 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्राने का सजदा तो बनता है कम अज कम। ये आपके होमवर्क हैं, इनको आप करना नहीं भूलें और पूरी जाफिशानी से करें। पॉकेट बुक को यूज करें। नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। अब कुरान से मुतल्लिक कुछ अहम बातें, इसलिए कि इस कोर्स पर हमने रुकना नहीं है। अब हमें कुरान को समझने की तैयारी करनी चाहिए कि हमने अब मुकम्मल कुरान समझना है। ठीक है, आज ही नियत करेंगे, अभी अल्लाह से दुआ करेंगे। तो आप एक इज्तिमाई माहौल में बैठे हुए हैं जिसमें फरिश्ते साया करके बैठे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो दुआ में बरकत देंगे और उसको कबूल करेंगे। तो कुरान के नाजिल होने का मकसद, ये सबक नंबर 17 में हम पढ़ेंगे आज के सबक में। और अगली क्लास जो होगी अगले हफ्ते में, सबक नंबर 18 की, उसमें हम पढ़ेंगे कि कुरान आसान भी है और इसका सीखना बेहतरीन काम भी है। और सबक नंबर 19 में हम सीखने के तरीके सीखेंगे कि कुरान को हम कैसे सीख सकते हैं। और सबक नंबर 20 में हम क्या सीखेंगे कि हम अब तक कुरान को कितना सीख चुके हैं। ये देखें, अब हमारी जितनी 4 क्लासेस रह गई हैं ना, ये उनकी समरी है कि आपने किस क्लास में क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। तो आज का सबक क्या है? सूरत सौद। कुरान की ये एक सूरत है जिसका नाम है सौद। इसकी आयत नंबर 29 है। क्या आयत है? कोई ब्रदर इसकी तिलावत करे, इसको पढ़ दें। भाई ब्रदर्स इतना इंतजार ना करवाया जी करें। मैडम, मोहम्मद अशफाक। जी जी पढ़िए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयतिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। जजाकल्ला। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जजाकल्ला। तो ये आयत का तर्जुमा सीखने से पहले हम ये बात देखते हैं कि कुरान के नाजिल होने का मकसद है। इस आयत से हमें पता चल रहा है तदब्बुर करना है उसकी आयतों पे। अल्लाह कह रहे हैं, ठीक है, अल्लाह हमें कह रहे हैं कि मैंने कुरान क्यों नाजिल किया है, कुरान नाजिल करने का मकसद क्या है, कि इसकी आयत पर तदब्बुर किया जाए। अब आयत हैं कौन सी? उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, सराइकी में? नहीं, अरबी में। अरबी हमारी जुबान नहीं है। अरबी। तो कुरान का तो मकसद ही नाजिल होने का तदब्बुर है। इस बात से ये पता चला कि कुरान की अरबी समझना जरूरी है, फर्ज है। क्योंकि कुरान के तो नाजिल करने का मकसद ही उस पे गौर व फिक्र है। गौर व फिक्र तो आप उस चीज पे करते हैं ना जो चीज आपको समझ आ चुकी हो। ऐसा ही है ना, जो चीज हमें समझ ही नहीं आ रही उस पे हम गौर व फिक्र कैसे करेंगे? तो आज आप पे ये बात हकीकत खुली कि ये तो हम पे फर्ज था कि हम कुरान की अरबी को समझते। लेकिन हम आज तक यही कहते रहे कि नाजरा ही पढ़ के सवाब कमा लेंगे। लेकिन एक बात है, अल्लाह ताला तो जालिम नहीं है ना। अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने अपने बंदों का जहन किस तरह का बनाया है, उनको कैसी सलाहियतें दी हैं। तो क्या ऐसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इतना भारी, इतना मुश्किल काम हमारे सर पे डाल दिया हो कि अरबी हमारी जुबान भी नहीं है और कहा यह भी जा रहा है कि अरबी होने के बावजूद उस पे गौर व फिक्र करो।
اس کا مطلب یہ ہوا، ان دونوں باتوں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یہ عربی سمجھنا ڈیفینیٹلی آسان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہم پہ فرض ہی نہ کرتے۔ ہم قرآن کے نازل کرنے کا مقصد تدبر کہتے ہی نہیں، یہ یقیناً آسان کام ہوگا، اسی لیے کہا گیا کہ قرآن پہ تدبر کرو، یہی اس کا مقصد ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ایز اٹ از، ٹھیک ہے؟ یہ بات پتہ ہے کیوں لکھی گئی ہے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں، میں اور آپ بھی ایسے کرتے رہے ہیں، ہم نے باقاعدہ لفظ لفظ اب سیکھنا شروع کیا ہے نا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہماری اردو کی زبان میں، پشتو کی زبان میں، انگلش میں جو ترجمے ہو چکے ہیں، ہم کیا کرتے ہوتے تھے؟ ہم قرآن کھول لیتے تھے، وہ ترجمہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ پوری پوری لائنز ترجمے کی پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ بھی اچھی بات ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہے، لیکن اس کوشش سے نا تدبر نہیں ہو سکتا۔ وجہ، جیسا اور جو قرآن لکھا گیا ہے نا، قرآن جس ہستی نے، جس کا کلام ہے، اس کا ایز اٹ از دنیا کی کسی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ مثال، انسانی کلام کا، اس انسانی کلام کا ترجمہ کیجئے 4 الفاظ کا۔ اب یہ شعر ہے، اردو ہے، مجھے اور آپ سب کو آتی ہے۔ کیا ہے شعر؟ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اس کا آپ سے اگر کوئی کہے کہ پنجابی میں ترجمہ کر دیں، انگلش میں کریں، اس کو اردو میں ہی شعر کی شکل میں آسانی سے سمجھا دیں، از اٹ پاسبل کہ آپ اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر لیں؟ اچھا، اگر کسی کو آپ یہ اردو کا شعر پکڑا دیں، اسے کہیں اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ ایک ایک لفظ کو پکڑ کے ٹرانسلیٹ ہی کرے گا نا، اور وہ جو ٹرانسلیشن کے بعد جو چیز آپ کے سامنے آئے گی نا، وہ نہ آپ کی سمجھ میں آئے گی نہ میری سمجھ میں آئے گی۔ یعنی ہم تو سیدھی سادی عام زبان، اپنی ذاتی زبان کا بھی جو ہے ترجمہ وہ ایز اٹ از نہیں کر سکتے، تو قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، عربی دنیا کی سب سے زیادہ ادبی زبان میں وہ کلام ہے، اس کا تو ایز اٹ از ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے پھر کیا بات ضروری ہے کہ ہمیں عربی سمجھ آئے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی آپ نے پڑھ لیے ہوں، مختلف ترجمہ کرنے والے نا، اردو میں بھی تو پیسیوں لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ آپ ایپلیکیشن اسلام 360 کھولیں، آپ کو 12 ترجمے اردو میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 100 ترجمے بھی آپ نے پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا، یعنی جو اس کے اپنے معنی ہیں اور جن کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ اقبال کا کلام ہے، علامہ اقبال کی شاعری ہے، کوئی بھی شعر ان کا پکڑ لیں، آپ اس کو، جب تک آپ کو ان الفاظ کی ڈیپتھ نہیں پتا، آپ اس کو کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے ایز اٹ از، اور آپ اپنی زبان میں بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اردو آنے کا مطلب یہ نہیں کہ علامہ اقبال کا کلام سمجھ آ گیا۔ علامہ اقبال کا کلام ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، تو اب یہ تو سیدھا سے ایک ان کا سادہ سا شعر ہے، ایک مصرع ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کرنا ایک لائن میں کسی کے لیے بہت مشکل ہے۔ اردو تو مجھے اور آپ کو بھی آتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس وقت کلاس میں 36 لوگ موجود ہیں، ان میں سے شاید 20 کو تو سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی میں نے بولا کیا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، بہت سے لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اردو آتی ہے تو آپ کو سارا کلام اقبال آتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دیکھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ آ گیا۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی باقاعدہ سمجھ ہو، جیسے اقبال بڑا اپدیشک ہے، اب آپ کو سمجھنا پڑے گا اپدیشک کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپدیشک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا کانٹیکس کیا ہے،
اور پھر اس کے بعد من باتوں میں موہ لیتا ہے. آپ کو اس کو بھی ورڈ بائی ورڈ غور کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا کہ من کسے کہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، ہم اپنی اردو ہی کی زبان میں کہے ہوئے اشعار کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہم قرآن کی عربی کو بغیر قرآن کی عربی سیکھے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے کہ قرآن کی عربی کی اہمیت کو سمجھ. اہم نوٹ کیا ہے؟ ثواب کی نفی نہیں ہے. مطلب میرے کہنے کا ہرگز، حسن مائک آف، ثواب کی نفی نہیں ہے. یعنی یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ آپ ناظرہ نہ پڑھیں، قرآن کو دیکھ کے نہ پڑھیں، قرآن کا ترجمہ اردو میں دیکھ کے نہ پڑھیں. یہ نہیں کہا جا رہا. وہ کام آپ کر رہے ہیں، آپ کریں، اس کا ثواب ہے. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے، وہ انشاءاللہ ملے گا. اور نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ ترجمہ کی قدر کم ہو گئی، کہ آپ اس کو ایک لائن ترجمہ کی ایسے دیکھ کے پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں. نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا جا رہا. ترجمہ کا بھی پڑھنے کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، سمجھ بھی آئے گی، لیکن وہ تدبر والا کام نہیں ہو سکتا جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. تو یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ پل ہے، اسی سے ہم سیکھیں گے، مگر ترجمہ ہماری منزل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم ایکچولی قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس پہ غور و فکر کر سکیں. فور ایگزامپل، یہ ساری بات کو ایک بات میں سمرائز کروں. ہم نے ایک لفظ سیکھا ہے رب. رب کا مطلب ہم تو سیدھا سیدھا یہی لکھ دیتے ہیں پالنے والا. حالانکہ رب جس طرح کا لفظ ہے نا، عربی میں رب کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، جس کے لیے بولا جاتا ہے دنیا میں کوئی زبان اس ایک لفظ رب کا ون ورڈ تو کیا ون لائن ترجمہ بھی نہیں کر سکتی. کیونکہ ہم نے بڑا الیبوریٹ کر کے دیکھ لیا تھا کہ رب کون ہوتا ہے، وہ کیا کیا کام کرتا ہے. عربی میں صرف اسی کو رب کہا جاتا ہے. اب عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ وہ ان ساری خصوصیات کو ایک لفظ میں سمو لیتی ہے، رب یوز کر لیتی ہے. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. رب تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو پالتا ہے، اور ہمیشہ پھر اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے ہر لحاظ سے پرورش کی. تو اس بات کو میں ایک لفظ میں کیسے سمیٹوں اردو میں، ہے نا؟ اس لیے سمجھ آتی ہے نا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کے الفاظ قرآن کی زبان میں پتہ ہوں. عربی آیات کا اپنا ایک خاص اثر ہوتا ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہوتے ہیں. یعنی جب آپ ناظرہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کی برکت ہوتی ہے. اس کی برکت سے انکار نہیں کیا جا رہا. اس کا ثواب بھی ملتا ہے، ثواب سے انکار نہیں کیا جا رہا. ان صورتوں اور آیتوں کے آپ پہ ایک اثرات بھی ہوتے ہیں. آپ کو مطلب نہیں بھی سمجھ آ رہا ہوتا، پھر بھی اثرات اس کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، یعنی وہی آیتوں کی برکت، اللہ کے کلام کی برکت ہے جو آپ کے دل پر اثر کرتی ہے. اور آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی، آپ پھر بھی تراویح میں قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے رو دیتے ہیں. آپ کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. نماز میں سم ٹائمز آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی ہوتی لیکن پھر بھی آپ رو رہے ہوتے ہیں. وہ تو قرآن کی اپنی برکت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اپنا ایک کمال ہے. لیکن سمجھ ہمیں نہیں آ رہی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگیاں اسی طرح بدل جائیں نا جیسے عربوں کی زندگیاں بدل گئی تھیں. ہم پہ وہ والا اثر ہو جائے گا نا جو جنوں پر ہوا تھا، کہ جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی اور انہوں نے سنا اور ان پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ ساری کی ساری قوم مسلمان ہو گئی. تو یہ سمجھ آنے کا کمال ہے، سمجھ آنا چاہیے. کتابن. اب آیت کا ترجمہ سیکھتے ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ یہ سورت صاد کی آیت نمبر 29 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے. کتابن، کتاب. اب یہ بھی عربی کا ایک سٹائل ہے. آپ جتنا جتنا سیکھیں گے تب جا کے پتا چلے گا. ہماری اردو کے لحاظ سے تو سمپلی اس کا ترجمہ کتاب بنتا ہے. کتاب، اس کو نازل کیا ہم نے. لیکن اس میں یہ خوبی موجود ہے کہ یہاں کتاب ایکچولی یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، کتابن، کتاب. لیکن یہاں پہ یہ ہے یہ کے معنی میں، یہ کتاب، یہ قرآن. کاف تا با اس کے روٹ لیٹر ہیں. کتابن، یہ کتاب. کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتبن.
किताबुन वाहिद, कुतुबुन जमा। अनजलनाहु, ठीक है। ये अनजलनाहु जो लफ्ज है ना, ये दो टुकड़े हैं, ठीक है। अनजलनाहु दो टुकड़े हैं, किसके? एक लफ्ज है अनजलना और दूसरा लफ्ज है हु, इन दोनों को मिला दिया। ये जो अनजलना है, ये हमने इस तरह सीखा हुआ है, जिस तरह हम टेबल में कहते हैं ना, फालना, हमने किया, सॉरी ऐसे, फालना, जालना, फतहना, समेना, और क्या है, नसरना। तो ये उसी तरह का लफ्ज है। आप अनजला वाला भी टेबल इंशाल्लाह तीसरे लेवल में जाके सीखेंगे। तो अनजलना, हमने उतारा, हमने नाजिल किया। हु, उसको, इसको जोड़ के लिखा, तो अब जोड़ के इसके साथ हु नहीं लिखा जा सकता, इसलिए क्या किया गया कि अलिफ को बीच में हजफ करके यहाँ पे ले आए, अलिफ को खड़ी जबर की शक्ल दे के नून के ऊपर लिखा और उसके साथ हु जोड़ दिया। हु क्या है? इस्म जमीर है, जोड़ के लिखे जाने वाला। हु, उसको। अनजलना हु, हमने नाजिल किया उसको। किताबुन, ये किताब, अंजलनाहु, हमने उतारा है इसको। यहाँ पे अब हम कह देंगे इसको। अंजलना प्लस हु, ठीक है। किस की तरफ? आपकी तरफ। इलई का दो टुकड़े, इला और का, ये दोनों आप सीख चुके हैं। इला का मुकम्मल टेबल आपने किया था और उसमें ये वाला आया भी था, इलई का, है ना। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, ये वही वाला है। इलैका, तरफ का, आपके। तो मन रब्बु का, यहाँ पे हमने ये वाले रेफरेंस याद किए थे, मन रब्बु का, आपका रब कौन है। तो का किसके लिए आ रहा है? आपका के लिए, आपके, आपकी, आपको। इलैका, आपकी तरफ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ। मुबारकुन, बरकत से है, ठीक है। मुबारक उर्दू में भी हम इसी तरह बोलते हैं। मुबारक किसे? जो बरकत वाला हो, बरकत वाली हो, उसे कहते हैं मुबारकुन। मुबारकुन बरकत वाली है। क्या? आप बताएं, क्या चीज बरकत वाली है? कलाम पाक, किताब, किताब, हाँ, किताब, ये किताब। कुरान। ये कुरान, कुरान किताब, पाक। कुरान पाक। ये किताब जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। ईद मुबारक, मुबारक हम कहते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि ये ईद, आज ईद का दिन आपके लिए बरकत वाला हो। तो किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। ये कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है। ये इस बात की एक्सप्लेनेशन है, किसी और ने नहीं नाजिल किया, ये अल्लाह ने नाजिल किया है। ये सबूत है इस बात का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद नहीं लिखा या किसी से नहीं लिखवाया, ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का ही कलाम आया है। और क्या है? बरकत के मैनी है नेमत का मिलना, पहली बात। बरकत कितना, अब देखिए, ये बरकत भी ऐसा लफ्ज है जिसे आप इंग्लिश में, उर्दू में एक लफ्ज में डिफाइन कर ही नहीं सकते। आप इसे नहीं बोल सकते एक लफ्ज में। ये अरबी ही का लफ्ज ऐसा है, बरकत, जो इतना वसी है कि उसके ये सारे मैनी बनते हैं। कैसे? नेमत का मिलना, नेमत का मिलने के बाद कायम रहना, और ना सिर्फ कायम रहना बल्कि हमेशा उसका बढ़ते रहना, ज्यादा होते रहना। ये तीनों खुसूसियात होती हैं जब किसी अच्छी चीज में, तो फिर वो बरकत होती है। अब बताएं, ये बात जब तक कुरान हम उर्दू का सिर्फ ये तर्जुमा पढ़कर निकल जाते तो हमें क्या पता चलता बरकत क्या है ना। ये तो आज हमने वर्ड बाय वर्ड सीखा, तो मुझे और आपको पता चला कि असल में बरकत होता क्या है, बरकत की खुसूसियात क्या है। ये वो ज्यादती है, यानी इजाफा है या मदद है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। नेमत मिलती है, कायम रहती है और बढ़ती रहती है। जरूरी नहीं कि ये हर चीज के मामले में आपको ऐसे नजर भी आए, एक्चुअली वो नजर हो रही होती है उस तरह से। तो इस कुरान की बरकत का ये आलम है कि जिस महीने में ये उतरा। अब देखिए, बरकत को वो बता रहे हैं कि बरकत, कुरान किस तरह से
بہت زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے. کیوں ایسے ہو جاتا ہے کہ نہ بھی مطلب سمجھ آئے تو ہم رونے لگتے ہیں یا ہمارے دل پہ اثر ہو جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ جس مہینے میں یہ اترا ہے نا، وہ بہترین مہینہ بن گیا. یعنی رمضان کا مہینہ اسے سارے مہینوں میں سب سے بہتر کہا گیا. جس رات میں یہ نازل کیا گیا، اس رات کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اب خود سوچے کہ قرآن کتنی برکت والا ہے. جس ہوں، مہینے میں اترا وہ مہینہ، رات میں اترا وہ رات بہتر ہے. جس رسول پہ اترا وہ سب سے افضل رسول ہے، جس شہر میں اترا وہ دنیا میں بہترین اور امن والا شہر کہا جاتا ہے. تو اتنی ساری برکتیں قرآن میں اکٹھی ہو گئی ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وہ صرف 100 سال کے اندر ساری دنیا کے سپر پاور بن گئے تھے. اور امریکہ جیسی سپر پاور کیا ہی نہیں، رشیا جیسی سپر پاور نہیں. اپنے مائکس آف رکھیں. بلکہ علم اور اخلاق دونوں میں وہ رول ماڈل تھے. اتنا پازیٹیو تھا ان کا. سسٹرز اپنے مائکس آف رکھیں پلیز. اور پورے 1000 سال تک، یعنی اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا سے آگے ہی رہے. جب قرآن کو چھوڑنا شروع کیا تو ہاتھ سے علم بھی جاتا رہا، عمل بھی جاتا رہا، اخلاقیات بھی رخصت ہوئی. تو برکت تو جانی تھی پھر. کتاب انزلناہ الیک مبارکن. اس آیت کو اب آپ نے کلاس کے بعد رات سونے سے پہلے تصور کے ساتھ، دعا کے ساتھ، احساس کے ساتھ پڑھنا ہے. کیا کتاب، یہ کتاب انزلناہ ہم نے اتارا ہے. اس کو یہاں اللہ تعالیٰ اہمیت کا اور بھی احساس دلا رہے ہیں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے ہم کا لفظ بول کر. تو ہم نے اتارا ہے اس کو الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے. آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ لیدبروا، یعنی یہ اتنا لمبا کام کیا ہی کیوں؟ 22-23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا. کیوں اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم کام؟ ایک پلیز بوتل توڑ دی، میرے پانی کوئی نہیں دینا. پلیز اپنے چل مائک چھوڑ آف. دے بچے. انیلا رانی اپنا مائک آف رکھے. اس لیے صرف برکت نہیں، پڑھ کے ثواب کما لو، صرف اس لیے نہیں. لیدبروا، تاکہ وہ غور کرے. یہ جو یا ہے نا، اس میں وہ شامل ہے. اور یہ جو واو الف ہے نا، یہ زیادہ کے لیے جمع کی نشانی ہے. تاکہ وہ غور کریں. ٹھیک ہے؟ یعنی لوگ، انسان جن پہ نازل کیا جا رہا ہے، جن کے لیے نازل کیا جا رہا ہے، وہ کیا کریں؟ غور کریں. یہ نہیں لکھا ثواب کمائیں ناظرہ پڑھ کے. لیدبروا، تدبر آپ کسی چیز پہ ایسے ہی نہیں کر لیتے. اب ایک سادہ سی بات ہے، میں آپ سے کہوں اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کی گرامر کی کلاس ہوگی. یہ کوئی بات ہے غور و فکر کرنے والی؟ سنتے ہی آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ بات کوئی ورتھ والی ہوتی ہے جس پہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. اور قرآن ہے وہ جس پہ غور و فکر کا کہا جا رہا ہے. تو اگر ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا تو ہم غور و فکر کیسے کریں گے؟ لی کا مطلب تاکہ. ٹھیک ہے؟ لی کا مطلب تاکہ. یہ بھی ایک معنی ہے لی کا، ہم نے یہ پہلے بھی بات سیکھی ہوئی ہے کہ لی کا مطلب لیے بھی ہوتا ہے، لی کا مطلب تاکہ بھی ہوتا ہے، اور لی کا مطلب یا لا کا مطلب ضرور بھی ہوتا ہے. یہاں پہ ہے تاکہ، اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں اس لفظ کے؟ دال با را. تاکہ وہ غور کریں آیاتی ہی، آیاتی ہی. یہ دیکھیں، یہ دو ٹکڑے ہیں، لی یدبروا، یدبروا. ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ غور کرے. آیات، ٹھیک ہے، آیات ہی، یہ دو ٹکڑے ہیں، آیات ہی. اب یہ جو آیات لفظ ہے نا، ایکچولی یہ جمع ہے. آیت نہیں لکھا ہوا، آیات لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، آیتن ایسے لکھا جاتا ہے جیسے یہ سامنے ہے. آیتن، آیت نشانی، ایک واحد. آیا نشانی، اور آیات نشانیاں. ٹھیک ہے؟ نشانیاں. اس کو الف کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کو کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، آیات. اور یہ اب اس کے دو ٹکڑے، آیات نشانیاں ہی اس کی.
تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر، یعنی قرآن کی ہر آیت اللہ کی ایک نشانی ہے، اس کی آیات پر۔ یہ کیا بن گیا؟ لیدبروا، تاکہ وہ غور کرے آیاتی ہی، اس کی آیات پر۔ وَلِيَتَذَكَّرَ، وَلِيَتَذَكَّرَ، یہ تین ٹکڑے بنتے ہیں، وا اور لی کا مطلب تاکہ، یتذکرہ، ذکرہ کا ٹیبل آپ نے کیا ہے نا، یہ اس کی ہی ایک شکل ہے، ایڈوانس شکل ہے، یہ انشاءاللہ آپ اگلے لیول میں جا کے سیکھیں گے کہ یہ شکل کیسے بنتی ہے۔ بہرحال دیکھیں، آپ کو لفظ کا مطلب نہیں بھی آتا ہوگا نا، اس کورس کا یہ فائدہ ہے، 50% الفاظ ہم نے کہا تھا کہ آپ سیکھ لیں گے، لیکن کچھ اس سے زیادہ ہی تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کا ایکچولی آپ کو مطلب نہیں بھی پتا نا، تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اس فیملی سے بلونگ کرتا ہے، اس کا مطلب اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ ذکر کا مطلب ہم نے کیا پڑھا کہ یاد کرنا، ٹھیک ہے، اذکر اللہ، یاد کرو، یاد کر اللہ کو، تو یہ یاد کرنے سے یعنی نصیحت حاصل کرنے سے بھی۔ اب یہ ذکر بھی ایک ایسا عربی لفظ ہے جو ڈیپ ہے اور اس کے مختلف مطلب ہیں، یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا اور تاکہ نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ لی کا مطلب تاکہ، یہ دونوں لفظوں میں لی یدبرو میں بھی استعمال ہوا ہے اور لیتذکر میں بھی استعمال ہوا ہے، دونوں جگہ اس کا مطلب ہے تاکہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آگے ہے اولو، اولو کا مطلب بھی آپ کو قرآن میں نظر آئے گا، لفظ نظر آئے گا، اور اولی کا لفظ بھی۔ تو اولو کا مطلب والے اور اولی کا مطلب بھی والے، ٹھیک ہے۔ اولو والے، کون؟ الباب، عقل، ٹھیک ہے۔ اولو کا مطلب والے اور الباب عقل، یہ عقل کی جمع ہے، عقلیں، عقلوں والے۔ لب، لب کہتے ہیں ایک واحد عقل کی، ایک شخص کی عقل کو، الباب ہے زیادہ لوگوں کی عقل، ٹھیک ہے، یعنی عقلیں۔ تو لب، الباب، لب، الباب، عقل، عقلیں، اولو الالباب، عقلوں والے، عقل والے، وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل والے، یعنی جو اسے نصیحت نہیں حاصل کرتا، جو قرآن کی آیات پہ غور نہیں کرتا، وہ عقل والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں، چاہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ سائنسدان ہے، چاہے وہ تمغہ امتیاز ہے، تمغہ فلاں ہے، یا وہ جو کچھ بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھا لکھا ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت ذہین ہے، جینیس ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ عقل والا نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ قرآن پر غور و فکر نہ کرتا ہو، قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرتا ہو۔ اب یہ نہیں کہ میں اور آپ خوش ہو جائیں کہ ہم تو بہت عقل والے ہیں، نہیں، نصیحت بھی حاصل کرنی ہے، صرف غور و فکر کر کے نہیں بیٹھ جانا، علم نہیں حاصل کرنا، اونلی اس پہ عمل کرنا ہے، ایسا کہ ہمیں مطلب اس طرح سے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ ہمارے عمل میں بھی وہ چیز آئے۔ تو تدبر اور تذکر بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ تدبر ہوتا ہے غور کرنا، سوچنا، فکر کرنا، ان ڈیپتھ، اور تذکر کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے یاد کرنا، اس طرح سے پک کرنا، اس طرح سے ریسیو کرنا کسی چیز کو کہ آپ کو اس سے نصیحت حاصل ہو، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ اور تدبر، غور کرنا کیا ہے؟ اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، آف کورس نہیں ہے۔ آپ اخبار پڑھتے ہیں اور بس ایک نظر دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا، لیکن کیا اخبار کے مقابلے میں سائنس کی کوئی کتاب ہو تو آپ اس کو اخبار کی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ سائنس والی کتاب ہمیں رک رک کر غور کر کے سمجھ کر پڑھنی پڑے گی اور اس کو ایبزارب کرنا پڑے گا، جذب کرنا پڑے گا۔ غور اسی وقت کر سکے گا جب وہ سمجھے گا کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہوا ہے۔ قرآن کو کس طرح اپنی زندگی میں لے کے آئیں؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی، قرآن تو عربی میں لکھا ہوا، تو ہم تو اسے نہیں سمجھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے تو غور و فکر کیسے کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم نے تو قرآن کو اخبار ہی بنا لیا نا، ہم اس کا ناظرہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے ہم اخبار کی کچھ شہ سرخیاں پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے نا، اور اصل میں اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اپنا قرآن سے تعلق بنائیں۔ وہ تعلق 4 شکلوں میں ہو سکتا ہے: راست یعنی ڈائریکٹ، شخصی یعنی پرسنل، طے شدہ یعنی پلانڈ، اور متعلق یعنی ریلیونٹ ٹو دا
ٹائم. قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ جو راست والی بات میں نے کی وہ کیسے ہے؟ ڈائریکٹ لنک بنائیں قرآن سے. کیسے؟ یہ بات سوچ کے کہ قرآن کسی اور کا نہیں، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے یہ اپنے بندے کے لیے نازل کیا ہے. یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، زندہ کتاب ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کیا کرے گا. یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے، دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس سے ہر وقت اس کا مصنف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا پڑھنے والا اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے. دنیا کے علامہ اقبال کا کلام آپ پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال دیکھ رہے ہیں، وہ تو برسوں پہلے جا چکے. قرآن وہ زندہ کتاب ہے جس کا لکھنے والا، جس کا رائٹر ہر وقت آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کو ہر وقت پتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد کیا کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے قرآن سے ڈائریکٹ تعلق. جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے، اور جب پورے اخلاص سے پڑھے یا سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا اثر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ ڈائریکٹ ایک اثر آ رہا ہوتا ہے ہم پہ. دوسری بات، پرسنل. قرآن کو ہم پرسنل کیسے لیں گے، شخصی کیسے بنائیں گے؟ ایسے جو بھی آیت میں اور آپ پڑھیں یا سنیں، اس احساس کے ساتھ پڑھیں، سنیں کہ یہ میرے لیے ہے. اس کی ہر آیت اس لحاظ سے، چاہے وہ کل یا ایھا الکافرون کہا ہے اور الحمدللہ میں اور آپ کافر نہیں ہیں، وہ والے کافر جن کو سورۃ الکافرون میں مخاطب کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ آیات میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں. یہ احساس پیدا کرنا، پرسنل ریلیشن قائم کرنا ہے قرآن کے ساتھ. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے، فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ ہر آیت میرے لیے ہے، ہر آیت آپ کے لیے ہے، ہر دور کے ہر انسان کے لیے ہے. یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ پرسنل ریلیشن. اور طے کیا ہے؟ طے یہ ہے جو میں آپ کو ہر سلائیڈ میں، ہر کلاس کی سلائیڈ میں دکھاتی ہوں. آپ منتخب ہیں اور اس انتخاب کو نظر انداز نہ کریں. وہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. آج کی کلاس، رویین کی کلاس اتنی طویل ہونا اور پھر یہ ٹائم فردر آگے جانا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. کیسے؟ مجھے نہیں پتا تھا کل تک، کہ نہ آپ کو پتا تھا یہ کلاس اتنی لمبی ہوگی. اللہ نے ہماری ایک سسٹر کو یہ توفیق دی، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم یہ سوال کرو کہ امر والے اور نہیں والے صیغوں کی سوال جواب کی سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اب ان کو اگر سمجھانا ہے تو ان کو دوبارہ سے ریوائز کرواؤ. تو ریوائز کروانے کے لیے ہمیں رویین کی کلاس 20 منٹ کی بجائے 40 منٹ کی کروانی پڑی. تو یہ تقدیر تھی. آپ یہاں پہ حادثاتن نہیں بیٹھے ہوئے، ہے نا؟ آپ کا تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا یہاں پہ بیٹھنا، اس کورس کو کرنا، اس کلاس کو اٹینڈ کرنا. تو دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی یہ بات کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام، تو قرآن تو ہے ہی بہت بڑی اور اعلیٰ چیز. تو اس کے بارے میں تو پھر یہ ہے کہ آیت آیت پہ لکھا ہوتا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام، عمل کرنے والے کا نام، پھیلانے والے کا نام. تو یہ پلانڈ ہے، اس میں سے اپنا حصہ نکالیں. اب یہ نہ سوچیں کہ میرے تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں قرآن کا کورس کر لوں گا، تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا تو نہیں کروں گا. ہم جب میٹرک کر لیتے ہیں، انٹر کر لیتے ہیں، تو ہمیں ہماری تقدیر پتہ ہوتی ہے کہ ہم آگے کیا بنیں گے. میں بائی پروفیشن لائبریرین ہوں. تو آپ بتائیں کوئی بندہ اپنے فیوچر کے لیے یہ پلان انٹینشنلی کرتا ہے کہ میں زندگی میں بڑا ہو کر لائبریرین بنوں گا؟ بچے تو یہ پلان کرتے ہیں نا، میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، آرٹسٹ بنوں گا، سائنسدان بنوں گا. لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لائبریرین بننا. اور میں نے کوشش کس کے لیے کی؟ اسٹیٹسٹیشین بننے کے لیے. مجھے اسٹیٹس پسند تھی، میں نے اس پہ محنت کی، پر میں اسٹیٹسٹیشین نہیں بنی. میں نے اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کی نا، وہ حصہ نہیں ملا، وہ اور بات ہے.
جو میڈیکل پری میڈیکل پڑھ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن وہ 2 سال کتنی محنت کرتا ہے، کتنی شدید محنت کرتا ہے نا ڈاکٹر بننے کے لیے. اور ہر سال ہمارے کالجز میں کوئی ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پری میڈیکل پری انجینئرنگ پڑھتے ہیں، آگے بیچارے ڈاکٹر اور انجینئر بنتے کتنے. تو تقدیر ان کو نہیں پتا ہوتی کہ کیا لکھی ہے، لیکن وہ تقدیر سے اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی بات آپ کو یہاں پہ سمجھا رہی ہوں کہ قرآن آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن آپ نے اس میں سے اپنا حصہ ڈھونڈنے کی، نکالنے کی کوشش کرنی ہے. اور آخری کیا تعلق ہے؟ ریلیونٹ، یعنی قرآن سے متعلق. اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ اس سے پیاز کی قیمت کے بارے میں پوچھیں گے، یا وہ آپ کو پیاز کی قیمت کے بارے میں بتائے گا؟ وہ تو آپ کو تعلیم کے بارے میں مشورہ دے گا نا. تو بات یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں. ہم ہدایت کے لیے ہی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے ہی قرآن کو سنتے ہیں. تو اللہ کی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ آئی اس بات کی کہ ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے سنتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے محروم کریں گے، کیوں محروم کریں گے اس کی یاد دہانی سے؟ وہ ارریلیونٹ تو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دینی ہے وہ ریلیونٹ ہے، یعنی قرآن میں جو کچھ ہے وہ میرے اور آپ سے ریلیونٹ ہے، ہماری ہدایت سے ریلیونٹ ہے. اللہ ایسے ظالم نہیں ہے، اس کا نظام اتنا ایبرپٹ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ محض معلومات کے لیے نازل کر دے. وہ ہدایت کے لیے ہی ہے. ہم اس میں سے اسٹیٹس، میتھس اور پتہ نہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے کہ قرآن میں یہ والے ڈیجٹس ہیں، اس آیت کو اس آیت سے ملائیں، اس کے نمبر کو اس کے نمبر سے ملائیں تو آپ کو قیامت کا فارمولہ پتہ چل جائے گا، قیامت کس دن، کس تاریخ کو، کس سال میں آنی ہے. اس طرح کی نالجز ہوں گی قرآن میں، وہ آپ ایکسپلور کرتے رہیں ساری دنیا کی زندگی میں. آپ اس کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکتے، لیکن قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے. تو اس میں سے اپنا ریلیونٹ حصہ لیں، ہدایت نکالیں اس میں سے. جب بھی قرآن پڑھیں اپنا احتساب کریں کہ مجھے اس سے کتنی ہدایت ملی ہے، یہ پڑھنے کے بعد مجھے عمل کی کتنی توفیق ملی ہے. نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن کو ریلیونٹ سمجھا ہی نہیں. ہم تو بس وہ پیاز کی قیمتوں والا حساب ہے کہ ہم تو قرآن سے ادھر ادھر کی باتیں اور محض واجبی سا ثواب حاصل کرنے آتے ہیں. جس کام کے لیے وہ نازل کیا گیا وہ تو ہم اس سے لے ہی نہیں رہے. اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے یہ آیات کیوں سنائی، اسپیشلی یہ والی آیت آج میں نے اور آپ نے کیوں سنی، کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں تو قرآن کو لفظ لفظ سمجھنا ہے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے. تعلق معلوم ہو گیا، اب تدبر کریں. تعلق بنے گا تو تدبر ہوگا نا. یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کسی عالم کے لیے نہیں. میں آپ کو یہاں عالم فاضل بننے کا کوئی رول نہیں ہم سکھا رہے. ایک عام قرآن سمجھنے والا شخص، 3 ٹپس ہیں آپ کے پاس. تدبر آپ نے قرآن پہ کیسے کرنا ہے؟ پہلی چیز مطالعہ، یعنی اسٹڈی کریں. قرآن کو پڑھیں تو صحیح، ہاتھ میں لیں، اسٹڈی کریں. پھر تصور کریں، ہر چیز کو تصور میں لے کے آئیں، جنت کو، جہنم کو، اور ساری اس وقت کے حالات جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ہر چیز کو فیل کریں، احساس میں لے کے آئیں. تصور کریں جنت کا، دوزخ کا، پھر فیل کریں جنت کی ٹھنڈک، دوزخ کی گرمی، تپش، ہر چیز کو محسوس کریں. مطالعہ کے لیے قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیں، ان آیات کی مختصر تشریح، تفسیر، غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں. اور پھر کیا ہے کہ تصور کیسے کرنا ہے؟ جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کریں تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. زمین اور آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کریں. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کریں. اور احساس کیسے کرنا ہے؟ نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، ٹھیک ہے. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو. جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو. اور یہ چیز اپلائی کریں آج سے ہی.
قرآن کے بارے میں، جب بھی ہمیں اس سے وہ والا فائدہ حاصل ہوگا جو صحابہ کو حاصل ہوا تھا کہ پہلے وہ بالکل کچھ اور تھے اور بعد میں بالکل کچھ اور ہو گئے۔ ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدلتی؟ اس لیے کہ نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم شکر کا احساس نہیں پیدا کرتے۔ قرآن میں جنت کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہمیں جنت محسوس ہی نہیں ہوتی، اس لیے شوق اور امید بھی نہیں پیدا ہوتی۔ جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں خوف اور ڈر ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو یہ تصور احساس کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ یہی اسی لیے ہم یہ سارے کورس میں آپ کو سلائیڈ دکھاتے رہے ہیں، اور ہمارے کچھ اچھے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب نقطۂ تعلیم آتا تھا، جب یہ چیزیں آتی تھی تو کلاس چھوڑ کے چلے جاتے تھے کہ بس اب یہاں تو قرآن نہیں نا یہ سکھا رہی ہیں، یہاں تو یہ بس باتیں ہی کر رہی ہیں۔ آج سمجھ آئی کہ اس سلائیڈ کا مقصد کیا تھا؟ تذکر ایک سادہ طریقہ ہے، 3 سٹیپس کی شکل میں۔ کیا؟ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی جو ہے نا، وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم نے سیکھی تھی دعا، اللہم اعنی علی ذکرک، میری مدد کر تیری یاد کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یاد دہانی کی توفیق دے۔ ہر عمل کی ابتدا جو ہے دعا سے کریں، احتساب کریں گزرے ہوئے دن کا، گزرے ہوئے ہفتے کا، گزرے ہوئے سال کا، پلان کریں اگلے دن کا، اگلے ہفتے کا، اگلے سال کا، کہ میں نے اب قرآن کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ دعا کس طرح کی جا سکتی ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، دل یا اعضاء، یعنی ہر آیت کو عمل میں لے کے آئیں کہ اب میں نے اس پر کیسے عمل کرنا ہے۔ ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں، اور مثال کیا ہے؟ تذکر اور تدبر کی توفیق مانگیں اللہ سے۔ اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تذکر، جیسے ابھی آپ نے یہ آیت پڑھی ہے نا، تو اس آیت کو پڑھ کے نا آپ کے دل سے کیا دعا نکلنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ والے تدبر اور تذکر کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے، جو تیری کتاب کے شایان شان ہے۔ اور احتساب یعنی صرف دعائیں نہیں کرنی کہ اچھا اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دے، کسی طرح مجھے گھول کے پلا دے، میں قرآن کو سمجھ لوں۔ کوشش کرنی پڑے گی آپ کو، احتساب کریں پہلے کہ آپ پچھلی زندگی میں قرآن کو سمجھنے کے لیے کرتے کیا رہے ہیں، تو یہ احتساب ہوگا آپ کا۔ اور پلان کیا ہے کہ پھر اب آپ کو پلان بھی کرنا ہوگا کہ پلان بنانے میں ناکام ہے، سمجھ لیں آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا ہم کھانا ہے، میں پلان بناؤں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، بس یہی پلان بناتی رہوں، جب تک اٹھوں گی نہیں، کوشش نہیں کروں گی، منہ میں ڈالوں گی نہیں نوالا، تو کھانا تو نہیں کھایا جائے گا نا۔ تو مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ ہماری کلاس میں کورس میں آج 34 لوگ ہیں، 137 لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی تھی۔ بہت اچھے اچھے ذہین دماغ والوں نے بھی اس کورس کو جوائن کیا اور بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مسئلے تھے، اپنی اپنی سوچ تھی، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن یہ چیز بہرحال غور کرنے کی ہے کہ آپ منتخب ہیں، آپ نے کوشش کی ہے، آپ نے ہر ہفتے میں 2 گھنٹے لگائے ہیں، تو ہی آپ نے یہ سیکھا ہے 50% الفاظ۔ جنہوں نے یہ مشقت نہیں کی وہ نہیں سیکھ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بھی آپ کو اگر پورا قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھول کے آپ کو پلا دیا جائے گا۔ پلان چیک کریں، اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کروائیں۔ یعنی جو بھی آپ قرآن سیکھنے کے لیے ابھی پلان بنانے لگے نا، کسی علم والے سے ڈسکس بھی کریں۔ پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا تعلق باللہ، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، اخلاق، معاملات اور دعوت، اور یہ باقی بہت سارے کام، یعنی ان کے حوالے سے آپ پلان بنائیں کہ اب ہم نے یہ کیسے کرنا ہے۔ اور آخر پہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، جو آج سیکھ رہے ہیں، جو میں اتنی دیر سے بول رہی ہوں، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یہ ہم نے آگے تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بڑی محنت سے پورا گھنٹہ میں نے یہ بات کی ہے، اس لیے کہ یہ بات ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تبلیغ کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تبلیغی جماعت کا فرض ہے، صرف ان لوگوں کے لیے یہ سختی لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے ملک جائیں اور دوسرے شہروں میں جائیں اور سکھائیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرے،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلغو پہنچا دو انی مجھ سے ولو اگرچہ آیتن ایک ہی آیت ہو. مجھے اور آپ کو بہت سی آیتیں پتہ ہیں جو آج تک ہم نے کبھی کسی تک نہیں پہنچائی، نہ ہی ہمیں کبھی فکر ہوئی ہے. تو یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے نبی سے تو سفارش کروانی ہے نا، اور ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم تو امت محمدی ہیں تو ایسے ہی بخشے جائیں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھ لیا کہ تم تک یہ آیت پہنچی تھی، وہ تم نے کس کو پہنچائی، تو جواب میں اور آپ سوچ لیں. تبلیغ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے، زبردستی نہیں. ٹھیک ہے؟ زبردستی نہیں، غصے کے ساتھ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، محبت اور حکمت کے ساتھ. اور اس میں اپنے وقت، پیسے اور صلاحیت کو لگانا ہے. جس کے پاس جو چیز ہے، جو لگا سکتا ہے وہ لگائے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہر بار، ہر وقت، ہر جگہ پہ آپ تبلیغ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو پھر اگر نہیں ہوتے تو آپ مدد کر سکتے ہیں. جیسے ہماری بہت ساری یہاں پہ سسٹرز ایسی ہیں، ابھی مجھے نظر آ رہی تھی، شاید وہ کہیں نیچے ہو گیا نام یا آئی ڈونٹ نو. وہ پڑھانے کی بہت شوقین ہے، بہت زیادہ ان کی نیت ہے پڑھانے کی، لیکن فی الحال اس طرح کے سرکمسٹانسز نہیں ہیں کہ وہ ڈائریکٹ میری طرح اس طرح پڑھا سکیں. تو وہ پھر بہت سارے کورسز میں ٹیچرز کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. یہ آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے. تبلیغ ایک بہت وسیع کام ہے، اور اس میں دوسروں کی مدد کرنا بھی ایک بہت وسیع چیز ہے. آپ اپنی آسانی کے لیے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں. نوٹ کیا ہے؟ اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح پڑھنا ہے. یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے، احساس کے ساتھ پڑھیں گے. آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے، پھر اس کی دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دونوں دنوں کا محاسبہ کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے. جو ہم نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہماری اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو سکے اور ہمیں اس نیکی کا ثواب بھی ملے. تو اس پر قرآن کے حقوق ہمیں پتہ چلے. جو ہم ہر کلاس کے آخر پہ بولتے ہیں نا دعا، وہ ایکچولی اس آیت کی روشنی میں ہے. اس کی تفسیر ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو پھیلانا. یہ 6 ہیں فرائض ہیں ہم پر، قرآن کے حق ہیں. روز حشر قرآن اللہ سے اپنا حق مانگے گا ایک ایک بندے کے معاملے میں، کہ ان سے پوچھیں انہوں نے میرا یہ حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو بغیر سمجھے نہ تو میں اور آپ تدبر کر سکتے ہیں، نہ تذکر کر سکتے ہیں. یعنی قرآن کے تو نازل ہونے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا بغیر سمجھے. تو اس لیے آج اور ابھی دعا کریں، پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تھک گئے ہیں آپ سب؟ آج کلاس لمبی ہو رہی ہے نا؟ نہیں میم، نہیں تھکے، نہیں تھکے؟ ماشاءاللہ بہت جی. سکون، چلے اچھی بات ہے. اگر تھک بھی گئے ہیں نا بہت تو سکون کے ہم ساتھ. کبھی اللہ کو یہ گواہی بھی تو دے سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے ایک کلاس میں ہم تھک گئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 17B، یہ گرامر کا حصہ ہے. اس سبق میں ہم نے فعل امر اور نہیں کے افعال سیکھنے ہیں نئے سٹائلز کے ساتھ. اور وہ سٹائلز کون سے ہیں یہ ابھی ہم نے، اس کو میں جسٹ آگے کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے ریویژن کی کلاس میں اسے بہت ٹائم دیا ہے. یہ ہے جی، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں اس کی پریکٹس نہیں کی. نیا سٹائل کیا ہے؟ ضربہ والا. ضربہ کا ٹیبل تو آپ نے کیا ہوا ہے، میں اس کے امر اور نہیں کرواؤں گی اور آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اضرب، اضرب، مار. ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیں الف ہے، الف کے نیچے زیر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امر والے صیغے میں یہاں پہ زبر نہیں آ سکتی. QC 1 میں جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں
یہاں پہ زبر نہیں آ سکتی. دوسری یہ بات، امر کی کیا نشانی ہوگی، حکم کی، درخواست کی کیا نشانی ہوگی کہ اس کا آخری حرف جو ہے ساکن ہوگا. ٹھیک ہے، اس پہ اتفاق ہے سب کا، سب کو سمجھ آئی ہوئی ہے یہ بات؟ جی میم. ٹھیک ہے، تو با اس کی ساکن کر دی، اس لیے اضرب مار، ایک کو کہا جا رہا ہے اضرب مار. اضربو واو الف ڈال دی تو اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے، تو زیادہ کو کہا جا رہا ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے اضربو مارو، اضرب مار، اضربو مارو. لا تضرب مت مار، یہ لفظ کہاں سے اٹھایا، یہاں سے لے کے آئے یہاں پہ اور اس کی با کو ساکن کر دیا. تو یہ بن گیا کہ ایک بندے کو کہا جا رہا ہے، سامنے والے کو کہا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ لا تضرب مت مار، اور پھر اسی کو واو الف دے کے جمع بنا کے لا تضربو، لا تضربو مت مارو، اضرب مار، اضربو مارو. لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. ہینڈ ریز کریں، صرف امر کی پریکٹس. میرے پاس ہینڈ ریز نہیں آ رہے. عابدہ بیگم آپ کروائیں. اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. انیلا رانی اب آپ کروائیں. ایک تو یہ جو آپ لوگوں کا مائک آن کرنا ہوتا ہے نا، آف کرنا ہوتا ہے، اسی میں ہی 2-3 منٹ نکل جاتے ہیں. ہیرا سردار آپ کروائیں. اچھا انیلا آ گئی ہیں، انیلا کروائیں. اضرب مار مار، اضربو مارو، لتضرب مت مار، لتضربو مت مارو. سسٹر لا کی آواز صحیح طرح سے نکالنی ہے، ٹھیک ہے، لا تضرب، لا تضربو. ہیرا سردار اب آپ کروائیں. اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. اگلا کیا ہے، اضرب ڈائلاگ ہے، مار جواب کیا ہے، اضربو میں ماروں گا یا میں مارتا ہوں. ٹھیک ہے، اضرب مار، آپ جواب دیں گے اضربو میں ماروں گا. اضربو میں آپ سب سے کہتی ہوں آپ سب ماریں. کس کو مارنا ہے، شیطان کو مارنا ہے. ٹھیک ہے، اضربو مارو، نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے. کیسے ماریں گے، شیطان کو کیسے مار سکتے ہیں، پہلی کلاس میں پڑھا تھا. سیفٹی بیلٹ باندھ کے. تعوذ اللہ من اعوذ الشیطان. باللہ، باللہ من الشیطان تعوذ کے الرجیم. ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اچھا انہوں نے ایک اور اگزامپل دی ہے آپ کو، آپ کی روٹین لائف کی. اضرب مار القرۃ بال کو. ٹھیک ہے، گیند کو کہتے ہیں القرہ. یہ ہمیں پتا ہے یہ جزم والا ہے، لیکن جب اس کو جوڑنا ہے نا کسی لفظ کے ساتھ تو ہم زیر لگا سکتے ہیں، یہ پرمیشن ہے ہمارے پاس. تو اضرب القرۃ، اضرب القرۃ مار کس کو، گیند کو، یعنی کک کرو، بال کو کک کرو. آپ جواب دیں گے اضرب القرۃ میں بال کو ماروں گا، گیند کو ماروں گا. اضرب القرۃ، اضرب جب آپ بو یہ والا جمع والا بولیں گے نا تو آپ پروناؤنسیٹ اس کرنا ہے کہ سننے والے کو سمجھ آئے کہ اس نے جمع کے لیے بولا ہے. اضرب القرۃ مارو گیند کو، نضرب القرۃ ہم ماریں گے گیند. اچھا ایک بات سارے بتائیں مل کر، یہ جو تا ہے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے. اصل میں کیا ہونی چاہیے یہاں پہ حرکت، زبر کی ہاں زبر جی، کی. آپ وجہ بھی کیونکہ بتائیں. گیند کو ہے نا، ہاں گیند کو کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ ہے، اس پہ کام کا اثر پڑنا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ زبر لگائیں گے. نہیں لگائی تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اینڈ پہ وقف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پر آئیں
آگے کیا ہے جی؟ سامیہ، سامیہ والا آپ نے ماضی کا ٹیبل کر لیا ہوا ہے، مضارع کا ٹیبل کر لیا ہوا ہے. اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے امر کی. اسمع، سن. اسمعو، سنو. لا تسمع، مت سن. لا تسمعو، مت سنو. اسمع، سن. اسمعو، سنو. لا، اسمعو، سنو. لا تسمع، مت سن. لا تسمعو، مت سنو. یہ جو اسمع ہے، اس کو بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں سکھا دیا. اس کو آپ کے پہلے والے صیغے سے بھی نکال کے بنا سکتے ہیں اور اس والے سے بھی بنا سکتے ہیں. آپ کو یہاں سے کیسے بنانا ہے؟ یا کو کاٹ دیں، شروع میں الف زیر ای لگا دیں اور آخر والا عین جو ہے اس کو ساکن کر دیں، بن جائے گا امر واحد، اسمع. ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کہ یہاں کی حمزہ زبر ختم کر دیں، امر کے لیے زیر لے آئیں اور آخر سے اس کو ساکن کر دیں. یہ بن جائے گا اسماؤ کی بجائے اسمع. لیکن جب آپ جواب سوال کریں گے، حکم دیں گے، تو جواب اس کا پھر وہی آئے گا، یہ والا. ٹھیک ہے؟ اسمع، سن. اس اسماؤ، میں سنتا ہوں یا سنوں گا. پھر کیا ہے؟ اسمعو، سنو. لا تسمع، یہ لا تسمع کہاں سے آیا؟ لا تو ہم نے نہیں کے لیے کر لیا، یہاں سے تسمع اٹھایا اور اس کو ساکن کر دیا، تسمعو کی بجائے ہو گیا تسمع. لا تسمع، مت سن. لا تسمعو، مت سنو. اب کون کروائے گا؟ رخسانہ شاہین اس کی پریکٹس کروائیں، صرف امر کی. اسمع، سن. اسمعو، سنو. لا تسمع، مت سن. لا تسمعو، مت سنو. ٹھیک ہے. عفت وسیم آپ کریں. عفت اسمع. وسیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمع، سن. اسمعو، سنو. لا تسمع، مت سن. لا تسمعو، مت سنو. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اور کون کروائے گا؟ ہیرا آپ کروائیں. اسمع، سن. اسمعو، سنو. لا تسمع، مت سن. لا تسمعو، مت سنو. ٹھیک ہے جی. اس کی 3 دفعہ پریکٹس ہو گئی. اب اس کا ڈائلاگ کیا ہے؟ اسمع، سن. اسمعو، میں سنتا ہوں یا سنوں گا. اسمعو، سنو. اس کا جواب آئے گا نسمعو سے. ٹھیک ہے؟ اسمع کا جواب آتا ہے اسمعو سے. اسمعو کا جواب آتا ہے نسمعو سے. اس کا جواب اس سے، اس کا جواب اس سے. ٹھیک ہے؟ ٹی پی آئی غور کرے. اسمع کا جواب اسمعو سے، اسمعو کا جواب نسمعو سے. ویری سمپل. اب سننا کیا ہے؟ کس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں. تو یہ دیکھیں، اسمع تھا. ٹھیک ہے؟ اسمع، القرآن تھا. ان دونوں کو جوڑنے کے لیے اس نے وہ جو جزم ہے نا، اس کو وقتی طور پہ زیر کر دیا. تو اسماعیل قرآن نہ ہو گیا، کیونکہ قرآن کو سننا ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن کو سننا ہے، اس پہ اثر پڑے گا، اس لیے یہ آبجیکٹ ہے، اسی لیے اس پہ زبر آئی ہے. یہاں 2 زبر کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ کون بتائے گا؟ 2 زبر کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ میم کیونکہ شروع میں الف لام آگے، جب الف لام آتا ہے تو اینڈ پہ تنوین نہیں آتی. شاباش، ویری گڈ. باقی سب کو یہ بات پتا تھی؟ یاد تھی؟ پتا تو ہونی چاہیے. یاد تھی سب کو؟ جی 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 ہاں جی. الحمدللہ. اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھ آ رہا ہے قرآن. الحمدللہ. اسماعیل قرآن، سن قرآن. اسمع القرآن، تو آپ جواب دیں گے میں قرآن سنوں گا، میں یہ قرآن سنوں گی. اسمع القرآن، میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں، اسمع القرآن، سنیں قرآن کو یا سنو قرآن کو. آپ سب قرآن سنو. تو آپ جواب کیا دیں گے؟ سارے اکٹھے بولے. کیا جواب دیں گے؟ اسمع نسمع القرآن، القرآن. نسمع القرآن. نسمع القرآن. بہنوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بردرز مجھے لگتا ہے یا تو تھک گئے ہیں بہت زیادہ یا غائب ہو گئے. اگلا ہے سامیہ والے ہی سٹائل میں عالمہ. عالمہ کا باقی سارا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، ہم اس کے صرف امر کی پریکٹس کرتے. اعلم، اعلمو، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے، میں یہاں 1-2 بار ہی کرواؤں گی. اعلم، جان.
اعلمو جانو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جانو، علم سے جاننا، ٹھیک ہے، علم والے الفاظ ہیں یہ، اعلم جان، اعلمو جانو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جانو۔ اب ساری سسٹرز کو، سارے بردرز کو یہ بات پتا ہے کہ اعلم کیسے بنا، یہاں سے بنا یا پھر یہاں سے بنا، دونوں سے بنا سکتے ہیں، واحد کے لیے امر، اور جب ہم نے نہیں کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس پہ پریکٹس کر کے کوئی آپریشن سرجری کر کے اس کو یہاں لے آتے ہیں تو یہ نہیں بنا دیتے ہیں، اور یہ تو بہت سمپل ہے کہ اس کے آگے آپ نے واو الف لگانی ہے، اور اس کے آگے بھی آپ نے یہاں اس کے آگے واو الف لگانی ہے، تو آپ کا جمع بن جائے گا، اعلم جان، اعلمو جانو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جانو۔ ہینڈ ریز کریں، پریکٹس کروائیں، نئے نام۔ السلام علیکم، میں کرواؤں؟ وعلیکم غزالہ السلام، اجاز۔ میرا زینب آپ کروائیں، آپ ہینڈ ریز کر کے چلی جاتی ہیں، پھر آپ آتی نہیں ہیں، جب آپ سے کہا جاتا ہے کروائیں تو آپ کرواتی نہیں ہیں۔ حمیرہ زینب، علم، جی جی غور سے دیکھ کے کریں، زبانی نہ کروائیں۔ جی جی، علم جان، علم جان لو، لتعلم مت جان، لتعلم مت جان لو۔ ٹھیک ہے، ارم رضا آپ کروائیں۔ اعلم جان، اعلمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو۔ ٹھیک ہے، یا جانو، ٹھیک ہے، جان لو سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کی زندگی چھینی جا رہی ہے۔ کوئی نیا نام نہیں ہے، عابدہ بیگم آپ کروائیں۔ اعلم جان، اعلمو جانو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جانو۔ شاباش، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈاکٹر پروین والے گروپ میں سے نا صرف عابدہ بیگم ہوتی ہیں ایکٹیو، باقی سب پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ عاملہ کا ٹیبل میم ہم نے ہیرا نصیب کیا سردار ہوا ہے؟ بھی مس میرا سردار ہے، طاہرہ رابعہ پروین کے ہاشمی گروپ سے ہیں، اچھا، رابعہ اور بھی۔ رابعہ ہاشمی بھی۔ سوری سوری سوری، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، سوری سوری، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہیرا سردار میں کچھ اور سمجھ رہی تھی، میرے ذہن میں وہ لاہور والی ایک بہن تھی۔ عاملہ اس نے جانا، یہ سارا آپ نے ٹیبل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں اس کی پریکٹس نہیں کروا رہی، ابھی آپ نے عاملہ سے اس کے امر کی پریکٹس کرنی ہے۔ اعمل، یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعمل ہے، عمل کرنا، کام کرنا، اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ اس کو بولتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے، اس کو علم کے ساتھ میچ نہیں کرنا، مکس نہیں کرنا۔ اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ اب کون کروائے گا پریکٹس؟ اب میں نے ڈاکٹر پروین گروپ سے نہیں کہنا۔ ارم رضا آپ بھی انہی کے گروپ میں ہیں؟ سائمہ گوہر، یہ نیا نہیں نام ہے۔ نہیں، میم یہ بھی یہ انہی کے میڈم گروپ کی، طاہرہ کی سائمہ ہیں۔ گور میم طاہرہ کے ہی ہیں۔ چلے جی، سائمہ گوہر بھی میڈم طاہرہ کے گروپ میں سے ہیں۔ چلیں جی، ہاں جی ہاں میم۔ جی، نہ آپ کو ماشاءاللہ آپ کا ہی گروپ چھایا ہوا ہے، میں جتنا بھی اوائڈ میم کروں کرواؤں؟ بچ نہیں سکتی۔ سائمہ گوہر کروائیں آپ۔ ہاں جی میم۔ اعمل، کام کر، عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، ٹھیک ہے، ارم رضا آپ کروائیں۔ اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ چلے جی، اب کوئی اور؟ عفت وسیم آپ کروائیں۔ عفت تو نہیں ہے، مجھے کنفرم ہے یہ ڈاکٹر پروین کے گروپ میں سے نہیں ہے۔ عفت آپ کروائیں۔ عفت وسیم، میں رابعہ جی، میوٹ ہوا تھا، میوٹ ہوا تھا۔ کروائیں کروائیں۔ عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کرو، لا تعملون مت عمل کرو۔ ہاں، تھوڑا سا غور سے اسے دیکھ کے پڑھیں، بولنے میں تھوڑی سی ہے۔ اچھا، سر ایک ضیاء آپ کروائیں۔ ہاں جی، میں کرنا چاہتا ہوں جی۔ جی جی آپ کروائیں۔ اعمل عمل کر، اعملو
عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو۔ ویری گڈ، یہ ون گو میں بہت اچھا کروایا انہوں نے۔ تو بس ایسے ہی آپ نے گھر میں بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کی اچھی سی نقطۂ تعلیم کیا ہے کہ یاد رکھنا کا اہم راز ہم نے پچھلے سبق میں سیکھ لیا تھا۔ لفظوں کو مثالوں سے سیکھیں تو مثالیں ہم جانتے ہیں، اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، بھول گئے تو جلدی یاد آ جائیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ کو نہیں جائے گا۔ تو آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز سے ہے، یعنی نماز آسان ہے اور جانی پہچانی ہے۔ ہم نے آپ کو قرآن کا ترجمہ سکھانے کی جو کوشش شروع کی ہے وہ نماز سے کی ہے نا۔ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ایک تو نماز آپ سب کو آتی ہے، آسان ہے آپ کے لیے، اور جانی پہچانی ہے کیونکہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو روحانی اور جذباتی تعلق بھی ہے، اور بار بار استعمال میں آنے والی چیز ہے۔ ہم دن میں بار بار نماز پڑھتے ہیں، اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجئے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی یاد نہ آئے تو پوری آیت یا ذکر کو یاد کیجئے۔ یعنی وہی کہ اگر آپ کو عالمین کا مطلب قرآن میں کہیں آپ نے اور دیکھا ہے اور آپ کو یاد نہیں آ رہا، تو آپ سوچیں کہ میں نے QC1 میں عالمین کا لفظ کہاں پڑھا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تو پھر آپ کو یاد آ جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین میں عالمین کا مطلب کیا سیکھا تھا۔ تو یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی الفاظ کے معنی یاد کرنے میں۔ الحمدللہ سبق نمبر 17 مکمل ہوا، 208 لفظ آپ نے سیکھ لیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب اگر آپ کے سوال ہیں تو کر لیں،